अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा गैज़, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने मुल्क के सियासी रद्द-ओ-बदल और इसमें होने वाले रोज़ाना कोई ना कोई वाक़यात के बारे में, जिससे आम आवाम को क्या फ़ायदा पहुँचता है या क्या नुकसान पहुँचता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रिसेंटली जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को गिरफ़्तार किया गया है। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एपीसी का इन सब लोगों ने इजलास किया, ठीक है, जिसमें इन्होंने इकट्ठे होकर हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाने की एक प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनके ख़िलाफ़ एक केस निकला और लाहौर हाई कोर्ट से उनकी यानी कि ज़मानत मनसूख हुई और उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। बात इस तरह है जी, हम रोज़ाना देखते हैं कि मुल्क में कोई ना कोई सियासी तौर पर कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि आम आवाम को इसका फ़ायदा पहुँचे। ठीक है, जो कि पहुँचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि इसमें हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की बिल्कुल हम समझते हैं कि उनकी नीयत बहुत अच्छी है कि आवाम तक पहुँचे कोई ना कोई फ़ायदा आवाम तक पहुँचे, लेकिन नहीं पहुँच रहा। उसकी क्या वजह? सबसे पहली वजह मेरे ख़्याल में यह, देखें जी, मैं एक आम आपकी तरह का ही बंदा हूँ, ठीक है, और मैं रोज़ाना लोगों की यानी कि ग्राउंड लेवल पे लोगों की बातें सुनता हूँ, लोगों को देखता हूँ किस तरह से यानी कि क्या हालात व वाक़यात का एक आम बंदे पे असरअंदाज होते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस मुल्क में जो करप्ट सिस्टम है ना, ये बहुत ज़्यादा है। ये करप्ट सिस्टम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। ठीक है, जो लोग मेरे ख़्याल में जो लोग सियासत में आते हैं, पॉलिटिक्स में आते हैं, उनका कोई नज़रिया आवाम की खिदमत करना नहीं होता। उनका नज़रिया या उनका एक सियासत में आने का मकसद अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना होता है। क्योंकि आप देखेंगे, आप भी अपने इलाकों में देखें, आप जिधर रहते हैं, कि जिस बंदे के पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है वो सियासत में आ जाता है। वो क्यों आता है? वो इसलिए आता है कि मैं सियासत में आऊँगा, मेरी थोड़ी पावर्स यानी कि ज़्यादा होंगी तो मैं लोगों को यानी कि अपना टैक्स बचाऊँगा, लोगों को ब्लैकमेल करूँगा, लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ करूँगा। ठीक है, ज़्यादातर लोग इसीलिए आते हैं सियासत में, जो मैंने देखा है। ये मेरा एक अपना तज़िया, बकाया आप लोग भी समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग होंगे, मुझे लगता नहीं है होंगे, लेकिन शायद हों जो आवाम की खिदमत के लिए आते हों, लेकिन मुझे पाकिस्तान में तो कोई बंदा ऐसा नहीं लग रहा। सियासत में आ जाते हैं, ठीक है, उसके बाद अपना यानी कि एक नाम बनाते हैं, पूरे सिटी में नाम बनाते हैं, उसके बाद जो है अपने असासाजात, अपने टैक्स चोरी करते हैं, करप्ट सिस्टम का एक हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, और जैसे ही वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर और उनके सिर पे एक भूत सवार हो जाता है कि अब वो पता नहीं क्या बन गए। अब आसफ़ अली ज़रदारी साहब को देख लें या नवाज़ शरीफ साहब को देख लें। ठीक है, नवाज़ शरीफ साहब की मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि जो हकीकत बात है वो हमें कहनी ज़रूर चाहिए। जब उनका दौर था, अभी यानी कि गुज़रा है चंद साल पहले ही, तो उन्होंने के दौर में यानी कि महंगाई कम थी। ये बात माननी पड़ेगी, उन्होंने कर्ज़े लिए या जो भी किया, महंगाई कम थी। ठीक है, मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न था। मैं कोई PMLN का बंदा नहीं हूँ, जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो मैं वो बात बता रहा हूँ। जैसे ही यानी कि उनकी हुकूमत गई है, उसके बाद महंगाई और अजीब सी कशमकश का सामना करना पड़ा है आम आवाम को। ठीक है, उसमें आप भी उसका शिकार हुए होंगे। बेरोज़गारी इस वक्त बहुत ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने यानी कि उनका एक मोटो था कि उन्होंने करप्ट सिस्टम को ख़त्म करना है। अब ये हकीकत बात है कि इस वक्त PTI में भी बहुत ज़्यादा करप्ट लोग मौजूद हैं। ठीक है, लेकिन पहले इमरान ख़ान साहब ने कोशिश की कि मैं आम यानी कि ग्राउंड लेवल के बंदों को ऊपर लेके आऊं और फिर अपना एक यानी कि निज़ाम बनाएं। ठीक है, लेकिन जब उन्होंने 2013 में इलेक्शन लड़े तो उनको जब हार हुई तो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि ये जो आम बंदे हैं ये ऊपर आ ही नहीं सकते।
ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو سیاسی لوگ ہیں اور پیسے والے لوگ ہیں، کیونکہ سیاست میں پیسہ بہت چلتا ہے، یہی اوپر آتے ہیں اور ان کے بغیر گزارا نہیں ہے. پھر انہوں نے انہی لوگوں کو شامل کیا، ٹھیک ہے، اور اپنے ساتھ شامل کر کے ایک اور یعنی کہ سیاست وہی والی شروع کر دی جو جس طرح سے پہلے جا رہی تھی، بس لیڈر چینج ہوا، ٹھیک ہے، اور حکومت میں آ گئے. اب حکومت میں تو آ گئے، لیکن ان سے وہ چیزیں یعنی کہ آن گراؤنڈ پہ نہیں ہو پا رہی جو کرنا کا ان کا ایک موٹو تھا یا موٹیو تھا، نہیں کر سکے وہ. اب بات یہ ہے کہ یہ نظام کس طرح سے چینج ہوگا، عام عوام کو کس طرح سے روزگار ملے گا، اور لوگوں کو یعنی کہ اس کشمکش سے کیسے نکالا جائے. بات یہ ہے اب یعنی کہ جو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہاں کے لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے، ٹھیک ہے. ٹیکس دینا اپنی یعنی کہ عزت میں کمی محسوس کرتے ہیں ٹیکس دینے سے، ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں، جن کی مالدار ہیں، جو بھی ہیں، ٹیکس چور ہیں، ٹھیک ہے. اور دنیا کے سامنے اس طرح بنے ہوتے ہیں کہ بس ان کے جیسا کوئی اچھا انسان ہے ہی نہیں. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ٹیکس بھی چوری کرتے ہیں، غریبوں کا حق بھی مارتے ہیں، ٹھیک ہے. ہر طرح کا وہ کام کرتے ہیں جس سے عام بندے کو نقصان پہنچتا ہے، ٹھیک. تو بات یہ ہے کہ ہم سب یوتھ کو ایک بار سوچنا ضرور چاہیے کہ یہ نظام کیسے بدلے گا، ٹھیک ہے. ہم بھیڑ بکریوں کی طرح جدھر ہمیں کوئی لے کے جاتا ہے ہم اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. سارا دن جو ہے انہوں کی باتیں یہ وہ، لیکن ہمیں پریکٹیکلی اس کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا. اور ہر بندہ، اب آپ سوچیں کہ 1947 سے لے کر جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ہر بندے نے یہی اپنے الیکشن کمپین میں ضرور کہا ہوگا کہ میں غریبوں کے لیے آیا ہوں، میں غریبوں کا سہارا بنوں گا، میں ان کو روزگار دوں گا، ان کو میں تعلیمی معیار دوں گا، ان کو میں صحت کا نظام دوں گا. کوشش یہ لوگ کرتے ہوں گے، لیکن 100 میں سے 0.5% کرتے ہیں. 0.5% لوگوں کو دے دیتے ہیں. ابھی عمران خان صاحب نے بھی شروع کیا تھا یہ ہیلتھ کا، اور غریبوں کی کرونا میں کچھ مدد بھی کی انہوں نے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چلیں کچھ نہ کچھ لوگوں کو تو فائدہ ہوا ہی ہے اس سے. لیکن یہ نظام اب تبدیل ہونا چاہیے. یہاں پر اگر یہ نظام اسی طرح سے چلتا رہا تو کبھی بھی کوئی یعنی کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی انہی چیزوں کا سامنا کریں گی جو اس وقت ہم کر رہے ہیں. بے روزگاری، صحت کا نظام ٹھیک نہیں ہے، پولیس کا نظام ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور عدالتی نظام جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ادھر بہت ٹائم لگتا ہے لوگوں کو انصاف فراہم کرتے ہوئے. اور لوگوں کے جو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا چھوٹی سی میں آپ کو مثال دینے لگا ہوں کہ ہم نے آج سے 10 سال پہلے لیا ایک پلاٹ 20 مرلے کا، 1 کنال کا. اب وہ جو ہے ہم نے لے لیا. اب والد صاحب نے سوچا جی کہ چلیں گے پڑا رہے، ادھر گھر بنا لیں گے یا کسی طریقے سے ہم ادھر یعنی کہ شفٹ ہو جائیں گے، اچھا علاقہ تھا. تو اب یہ حالات و واقعات میری آنکھوں کے سامنے ہوئے ہیں. کیا ہوا جی، ایک بندہ تھا، اس کی ساتھ ہی نا ایک فیکٹری تھی، وہ ہمارے پاس آیا، میرے والد صاحب کے پاس میرے گھر آیا. تو آگے کہتا جی بھائی صاحب مجھے آپ کا پلاٹ چاہیے، میری فیکٹری ہے، ادھر کچھ سامان ہوتا ہے، نکے ہوتے ہیں، وہ کچھ نکے وغیرہ یعنی کہ پری کا اسٹرکچر وغیرہ کی فیکٹری تھی، تو وہ کچھ ادھر بنا کے رکھ دیتا تھا. تو اس کو جگہ کم پڑ گئی، اس نے کہا کہ یہ پلاٹ ساتھ ہی پڑا، تو آپ یہ ہم سے، اس نے کہا کہ جی یہ آپ کائنڈلی ہمیں نا یہ پلاٹ دے دیں، تو یہ آپ کی امانت ہے، آپ نے سیل کر دیں، تو نہیں تو آپ مجھے ویسے دے دیں، آپ کو میں اس کا معاوضہ دے دیا کروں گا سالانہ. تو والد صاحب نے کہا جی میں نے سیل تو نہیں کرنا ہے، تو میں اس کا آپ کو یعنی کہ ویسے میں دے دیتا ہوں، اگر آپ کے یہ کام آتا ہے تو آپ استعمال کر لیں، چلیں ویسے بھی فری ہے، ادھر کوئی ہمارا ابھی کام نہیں ہے، تو اگر آپ کے کام آتا ہے تو ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو جناب نے جی پلاٹ ہم سے لے لیا، ہمیں 10,000 روپے جو اس کا سالانہ معاوضہ دے دیے. ابھی کیا ہوا جی کہ 1 سال بعد ہم نے جب ادھر چکر لگایا، کیونکہ ساتھ ہی تھا، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں تھی، وہ بندہ بھی دیکھنے میں بہت نہایت ہی اچھا انسان لگ رہا تھا، مولوی صاحب لگ رہے تھے بہت اچھے. وہ کہہ رہے تھے جی میں حج پہ جا رہا ہوں اس دفعہ، یہ وہ. تو وہ جیسے ہی یعنی کہ 1 سال بعد ہمارا وہاں چکر لگا،
تو کیا ہم دیکھتے ہیں جی 4 دیواری ادھر ہوئی پڑی، ہمارے پلاٹ کے اوپر نہیں، اس کے ارد گرد چاروں طرف سے۔ تو ہم بڑے حیران ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے جی، کہ ہمارا تو راستہ ہی نہیں کہیں سے بچا، یہ سارا راستہ ہی اس نے بند کر لی۔ تو ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ہم اسے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا کیا ہے، یہ کس نے کی ہے؟ تو وہ کہتا ہے جی شکر الحمدللہ جی، ساری زمین خرید لی ہے میں سائڈاں تو ہم نے کہا جی چلے ماشاء اللہ آپ نے جگہ خرید لی ہے، تو ہمیں تو رستہ نہیں، کہتا رستہ تو میں نہیں تانوں دینا جی، تہاڈا پلاٹ پیا ہے گا، ٹھیک ہے، آپ کا پلاٹ پڑا ہوا ہے، آپ کی امانت ہے، آپ لے لیں، میں نے تو 1 انچ بھی اس میں سے زمین نہیں لی، اگر میں آپ کی 1 انچ بھی زمین لیتا ہوں تو میں آپ کو دوں گا۔ کہتا آپ اپنا ناپیں، ویسے ہی ہے۔ ہم نے کہا پلاٹ تو یہ صحیح ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ویسے ہی پڑا ہوا ہے، لیکن ادھر راستہ ہمیں کدھر سے ملے گا؟ کہتا ہے جی راستے کا میرا کوئی وہ نہیں، میں نے سائڈوں سے جگہ لے لی ہے، میں نے 4 دیواری کر لی ہے، راستے کی میری کوئی وہ گارنٹی نہیں ہے، نہ میں نے راستہ دینا ہے آپ کو۔ آپ راستہ ان سے لیں جن سے آپ نے وہ پچھلے 10 سال پہلے پلاٹ لیا تھا، اب تو میں نے یہ چاروں طرف سے جگہ خرید لیا۔ اب اس نے چاروں طرف سے جگہ خرید لی اور ہمارا پلاٹ آ گیا سینٹر میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس انسان کی یہ دیکھیں کہ اب وہ ہمیں کہتا جی آپ مجھے ہی سیل کر دیں، پھر کہتا جی آپ کے تو پلاٹ کی کوئی قیمت ہی نہیں رہی، اب آپ مجھے سیل کر دیں، اتنے پیسے میں دوں گا، ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے دینا تو مجھے دے دیں۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کتنی آسانی سے اس نے چاروں طرف سے زمین خرید لی، ہمارا پلاٹ سینٹر میں آ گیا، ٹھیک ہے، تو ہمیں راستہ نہیں دے رہا، اسے پتہ ہے کہ یہ خود ہی دیں گے۔ اب یہاں کیا قانون ہے، کیا نظام ہے، ٹھیک ہے۔ اب ادھر کسی کے پاس بھی یعنی کہ ایک بات ہے، ہم جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی تعلق والے کے پاس یا جدھر بھی جاتے ہیں، مختلف اس سارے سسٹم سے آپ جو ہے نا بخوبی آگاہ ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، بندہ کہتا پھر یہی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے بھائی ہمارا تو حق تھا، ہم نے تو لینا ہی، یا باپ نہیں ہے یا ہم نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر وہ جب بات آتی ہے پھر یہ بھی آ جاتا ہے کہ یار یہ دنیاوی مال ہے، اگر وہ زیادتی کر رہا ہے وہ اللہ پاک کو پھر آخرت میں ہمیں یعنی کہ جواب دہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ لوگ اب نہیں سوچتے، ادھر کے لوگوں کا ضمیر جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکا ہے۔ جس انسان کے پاس تھوڑی سی پاور آ جاتی ہے نا، وہ بے شک ایک کسی ادارے کا کلرک بھی ہو، یا کسی ملک کا یا کسی یعنی کہ پروونس کا کوئی بہت بڑا عہدہ رکھنے والا ہو، وہ فرعون بن جاتا ہے، وہ پورا فرعون بن جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے جی اب میرے سے لڑ کے دکھاؤ، میں جو کہوں گا وہی ہوگا۔ دیکھیں یہ جو ہے اس طرح کا جو نظام ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی کسی عام بندے کو یا کسی اچھے بندے کو کچھ یعنی کہ کچھ وقت تک ایسے حالات عام لوگ ہر بندہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن اس کو کنٹینیوسلی یہ کام جاری نہیں رہ سکتا۔ وہ اس لیے جاری نہیں رہ سکتا کہ صبر تحمل کا بھی ایک لمٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہ کراس ہو جاتی ہے یعنی کہ ختم ہو جاتی ہے، پھر فتنہ جنم لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس وقت یہ فتنے کا دور آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دور تھا کہ ہر انسان جو ہے اس کو اپنے رشتہ داروں پر فخر ہوتا، اور آج دیکھ لیں آپ، میرے خیال سے کوئی بھی ایسا خاندان نہیں ہے جس میں محبت ہو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے لیے پیار ہو، کوئی بھی نہیں ہے۔ ہر کوئی جو لوگ آج کل جتنا اپنے خاندان والوں سے جدا ہوئے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرے کے لیے نفرتیں دل میں لے کر بیٹھے ہیں، اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں ایسا نظام دیکھا، ٹھیک ہے۔ ایسا اب یہ فتنے کا ہی دور ہے نا، قیامت کی نشانی ہے۔ لیکن ابھی بات سیاست سے اس سائڈ پہ میں لے آیا، لیکن اب بات یہ ہے کہ اب ہمیں چاہیے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ ایسے لاز بنائیں، ایسے قانون بنائیں، ہمارے عدالتی سسٹم کو چاہیے، ہماری پولیس کو چاہیے۔ اب دیکھیں پولیس جو ہے ہماری، ٹھیک ہے، وہ ہماری پروٹیکشن کے لیے بنائی گئی ہے، لیکن کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے یار پولیس نو نہیں دسنا، وہ ادھر نہیں جانا۔ بے شک اس کا یعنی کہ وہ حق پہ ہو، لیکن وہ پہلی اس کی پریورٹی یہی ہوگی کہ پولیس تک بات نہ جائے، ویسے ہی کام ہو جائے،
کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ یار میں ادھر جاؤں گا میرے سے اور پیسے میرے لگوا دیں گے، پہلے میں پھنسا ہوا ہوں، میرے اور پیسے لگوا دیں گے۔ جب آپ ادھر سے اندازہ لگائیں کہ جس ملک میں اب عام گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ اگر ایک عام بندہ بھی پولیس والے کے پاس جاتے ہوئے ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار میں اس کے پاس جاؤں گا تو سوائے کہ میرا جو حق جو کچھ لوگ کھا کے بیٹھے ہیں وہ مجھے واپس ملے، بلکہ میری جیب سے اور پیسے لگ جائیں گے، وہ یہ سوچتا ہے۔ تو اگر اس طرح کا نظام ہوگا، حالانکہ بہت کوشش کی ہے ہمارے بڑے بڑے عہدیداران نے کہ اس نظام کو سیٹ کیا جائے، لیکن نہیں ہو رہا یہ آپ کے سامنے۔ ہاں اگر کسی کا تعلق ہوگا، کسی کا کوئی جاننے والا ہوگا، کسی کا یعنی کہ ایس پی ڈی ایس پی تک یعنی کہ لنکس ہوں گے، وہ آسانی سے، اگر وہ حق پہ بھی نہیں ہوگا، وہ کہے گا جی میرے یار نے، میں انہیں کال کرنا کام ہو جائے، آپ سب جانتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ تو بات یہ ان چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر ہی ہم جو ہے اس ملک میں جب نظام انصاف و عدل کا قائم ہوگا، ہر بندے کو اس کے حقوق کا پتہ ہوگا، اسے پتہ ہوگا یہ میرا حق ہے اور یہ مجھے مل جائے گا، تب یہ ملک ترقی کرے گا۔ اس طرح یہ ملک ترقی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ کرپٹ سسٹم ہے، جس کے پاس پیسہ وہ ٹیکس ہی نہیں دیتا، وہ کہتا نہیں دینا میں نے ٹیکس۔ اگر وہ کوئی آ جاتے ہیں ٹیکس لینے والے، وہ ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیتا ہے، وہ کہتے ہیں سر جی میں تانوں دس دیں کہ ٹیکس چوری کیویں کری دا۔ وہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ بھائی یہ ایک آپ کا یہ کمپیوٹر ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا سارا جو نظام ہے وہ اس طرح ہے، آپ دوسرا اس طرح رکھیں، اس میں جعلی آپ وہ کریں، تو سارا کچھ یعنی کہ خود طریقہ کار بتاتے ہیں کرپشن کرنے، بس ان کو پیسہ لگا دو۔ تو یہ نظام جو ہے میں نیچے سے لے کر اوپر تک دیکھ رہا ہوں، اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے نا، صرف عمران خان واحد مجھے لگ رہا ہے، واحد ایک بندہ اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے جو واقعی مجھے لگتا ہے کہ ایماندار ہے۔ شاید آپ کی رائے غلط ہو، لیکن جو مجھے لگتا ہے وہ بقایا اس کی جو ٹیم میں لوگ ہیں، ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایماندار، ٹھیک ہے، وہ اور پارٹیوں سے آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جدھر ان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے، جس یعنی کہ الیکشن میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پارٹی جو سی ہے اس کے ابھی عروج پہ جا رہی ہے، اس کی ہوا چل پڑی ہے، وہ اسی میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا یعنی کہ سیاست میں آنا اپنا مفاد حاصل کرنا ہوتا ہے، ان کا کوئی عوام کی خدمت کرنے کا تو ہوتا ہے نہیں۔ تو جیسے ہی یعنی کہ وہ دیکھتے ہیں کہ جی اس پارٹی کی ہوا چل رہی ہے، ساتھ ہی اس پارٹی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی 90% اس طرح ہی ہوا ہے کہ ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے ساتھ یعنی کہ جو لوگ پاکستان کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ووٹ لیتے ہیں اور وہ ان کے ہی یعنی کہ حق میں نہیں ہوتے، تو وہ ایک قسم کا پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں نا۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پاکستان کی محبت رکھتے ہیں، کیونکہ اگر پاکستان کی محبت رکھیں تو اس کی عوام کی بھی محبت رکھیں۔ اب میں ابھی ریسنٹلی ملتان گیا، تو جیسے ہی میں نے یعنی کہ ادھر بازار میں نے کچھ شاپنگ وغیرہ کرنے کے لیے گیا، تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نوجوان لڑکے میں نے دیکھے ہیں کہ پاگل ہوئے پڑے ہیں، ایسے یعنی کہ نا ملنگ بنے ہوئے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے۔ اب دیکھیں جس بندے کو پڑھا لکھا ہے، ٹھیک ہے، ایجوکیٹڈ ہے، اس کے پاس ہر چیز ہے، وہ علم رکھتا ہے کہ کس طرح سے کیا چیز کرنی ہے، اس کو روزگار ہی نہیں ملتا۔ ایک نالائق نکما بندہ ہے، وہ اپنی سفارش کرواتا ہے اور اس سے اچھی جاب لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اگزامپلز ہیں ان کو ختم کرنا ہوگا۔ جو ہمارے یعنی کہ بھائی ہیں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو ایک روزگار دینا چاہیے، اور جو نہیں پڑھے لکھے ان کو بھی روزگار دینا چاہیے، ان کو بھی بتانا چاہیے کہ کس طرح سے آپ اپنا روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی جو سی ایک تکلیف ہے نا لوگوں کو، وہ ہے روزگار کی۔ روزگار آپ صرف روزگار ٹھیک کر دیں اور ایک یہ نظام ٹھیک کر دیں، ہر بندے کو روزگار ملے، اس کو در کے دھکے نہ کھانے پڑیں، تو یہاں کے لوگوں کا بالکل یعنی کہ ایک اچھا سیٹ اپ ہو سکتا ہے۔ لوگ ادھر سے باہر جاتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں، وہاں روزگار کرتے ہیں۔ اب یہاں سے باہر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے لوگوں کو بھی روزگار دیتے ہیں، اور جو ادھر سے بیرون ملک سے جاتے ہیں ان کو بھی روزگار دیتے ہیں۔ اب وہ بھی تو انسان ہی ہے نا، وہ بھی تو انسان ہی ہیں، وہ بھی اسی طرح کے انسان ہیں، وہ بھی تو اپنے پبلک کو چلا رہے ہیں، اپنے یعنی کہ تمام جو ان سے زندگی کی
ایک ضروریات ہوتی ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں. یہاں تو سمجھ نہیں آتی، ہر بندہ فرعون بن جاتا ہے، کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں آ گیا میں کسی کو دوں گا ہی نہیں کچھ. یہ جو سوچ ہے اس کو ختم کرنا ہوگا، اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ صحیح طریقے سے ہمارے ملک میں ایک روزگار کا نظام قائم کیا جائے. اب میں آپ کو ایک اور اگزامپل دیتا ہوں. اب گورنمنٹ سیٹس آتی ہیں، ٹھیک ہے، گورنمنٹ سیٹس آئی ہیں جی، اس میں اپلائی کیا، اس میں جی اپلائی کے لیے کتنی فیس ہے؟ 500 روپے کا چلان فارم جی آپ جمع کروائیں، ٹھیک ہے، اور اس میں اپلائی کیا، یہ تقریباً 600-700 روپے لگ جاتا ہے اپلائی کرنے میں. اس کے بعد آپ نے جانا ہے جی ملتان آپ جاتے ہیں، ادھر سے آپ کرایہ لگا کے جاتے ہیں، تقریباً 5-6 ہزار آپ کا کرایہ لگ جاتا ہے آنے جانے کا، ٹھیک ہے. اب آپ ٹیسٹ دے، ٹھیک ہے، آپ کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو گیا، ہر چیز اچھی ہوگی، اب کال ہی نہیں آتی. اب ایک جاب ہوتی ہے تو اس کے پیچھے 1 لاکھ جو تھا لوگ وہ گئے ہوتے ہیں. اب یہ مجھے بتائیں آپ کہ وہ جو اتنے پیسے لیتے ہیں وہ کدھر جاتے ہیں، وہ کس فنڈ میں جاتے ہیں؟ میں کہتا ہوں جتنی یہ ویکنسیز نکال کے ان کے چلان فارم سے یہ جمع کرتے ہیں نا پیسے، اتنے میں جتنی ویکنسیز نکالی ہوتی ہیں اس سے ڈبل لوگوں کو جاب دے کے آپ ان کی 40 سال کی تنخواہیں بھی پوری کر لیتے ہیں. اتنا پیسہ آپ کے پاس ریونیو اکٹھا ہو جاتا ہے، لیکن پھر لوگ جو ان سے در بدر گھومتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس نظام کو ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ آپ اور میں آواز اٹھائیں گے تو یہ نظام ٹھیک ہوگا. کوئی بھی یعنی کہ جو بھی اس وقت میرے ویورز ہیں، آپ سب کو چاہیے کہ اپنا یوٹیوب چینل آپ اپنا بنائیں، ٹھیک ہے، اور اپنے دل کی آواز اور ایک ملک و قوم کے لیے جو بہتری کے لیے ہے نا وہ آواز بلند کریں، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھتے ہیں سارا دن، یعنی کہ یوٹیوب یوز کرتے ہوں گے کچھ لوگ، سارا دن لوگوں کی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. آپ اپنا یعنی کہ اپنے اندر کا جو ہے آپ کے اندر غبار ہے یا ایک اچھی بات ہے یا جو بھی ہے وہ باہر نکالیں، لوگوں کو بتائیں کہ کس طرح سے اس ملک و قوم کو ہم ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں. ہوپ کرتا ہوں کہ آپ سب کو میری باتیں بورنگ نہیں لگی ہوں گی، کیونکہ جو بھی میں نے آج باتیں کی ہیں نا آپ سے وہ دل سے کی ہیں اور دل کی باتیں کی ہیں، آپ کو اپنی فیملی کی طرح. اوکے، اللہ حافظ.